बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये कायनात क्या हमेशा से है या इसका कोई आगाज़ है? इस कायनात को क्या किसी माबूद ने, खालिक ने बनाया है या ये ख़ुद ब ख़ुद बन गई है? या फिर लफ्ज़ों को बदल के ये कहें या ये पूछें कि ये जो टाइम है जिसमें हम वक्त गुजार रहे हैं, ये क्या हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है या इसका भी कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है? ये जो स्पेस, ये मैटर और ये जो मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हम महसूस करते हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी ही हैं या इनका भी कोई आगाज़ है? कहीं से ये शुरू हुई, किसी ने इनको ईजाद किया, इनको बनाया, इनका कोई खालिक है? अगर वो किसी खालिक की मखलूक हैं ये सारी चीज़ें, तो वो खालिक कौन है, वो कैसा है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? वो उसको किसने बनाया? ये ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो अमूमन डिस्कस नहीं हुआ करते, और अगर बचपन में जो हमें इन सवालों ने घेरा था और हमने सोचा कि किसी से पूछा जाए और हम कभी पूछते थे, तो या तो इस बुनियाद पे कि हमें जवाब यूँ नहीं मिलता था कि लोग इसके जवाबों से कासिर थे, या फिर ये कह के टाल दिया जाता था कि बेटा ये सवाल करने वाले नहीं होते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो सवाल हैं, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिस पे कोई भी अक़ायद, कोई भी दीन, कोई भी मज़हब, धर्म, उनके उस दीन के ये पिलर्स हैं। बग़ैर इन सवालों के किसी भी दीन की बेस में, माजी में आप नहीं जा सकते। और अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो ये समझें कि आपकी मारिफत दीन में कहीं ना कहीं कुछ कोताही रह जाएगी। अब जब इंसान ने तरक्की की और इल्म हासिल किया, तो 18वीं-19वीं सदी में साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरीज़ डिस्कवर की, कुछ फिनोमेना डिस्कवर किया। पहले 18वीं सदी में एक स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की थ्योरी आई, जिसमें उसने, साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये यूनिवर्स ऐसी ही है और चलती आ रही है, ये इटर्नल है, यानी ये सदा के लिए ऐसी ही थी और तब से ऐसी ही है, और ये हम टाइम इसमें गुजार रहे हैं। उसके बाद 1927 में ग़ालिबन एक दूसरी थ्योरी आई जिसने इस थ्योरी को डिबंक कर दिया। वो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से साइंटिस्ट ये कहता है, जो उसने डिस्कवरी की, वो ये कहता है कि इस यूनिवर्स का आगाज़ एक पॉइंट से हुआ, एक नुक्ते से हुआ, और वो नुक्ता ऐसा था कि जिसकी डेंसिटी जो थी वो इनफाइनाइट थी, जो बयान ही नहीं कर सकते हम, इतनी थी, और उसका स्पेस ज़ीरो था। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो यूनिवर्स फैली है, ये
عدم سے وجود میں آئی ہے، یعنی نتھنگ سے کریٹ ہوئی ہے. اور یہ اس تھیوری کے حساب سے یہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور جب اس نے ریلیٹیوٹی ٹو ٹائم اس کو کیلکولیٹ کیا تو اس نے پایا کہ جس حساب سے یہ پھیل رہی ہے، اور اس نے بیک کیلکولیشن کی ٹائم کے حساب سے، تو یہ 13 بلین 80 کروڑ سال پہلے یہ ایکسپلوژن ہوا تھا اس پوائنٹ پر، جس کے جس کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اور یہ ایسا ایکسپلوژن تھا کہ جس نے ہزاروں گلیکسیز بنا دی، ہزاروں، لاکھوں، سینکڑوں، بلینز، ٹریلینز، آپ جس کا امیجنیشن بھی انسان نہیں کر سکتا اور نہ ایکسپلور کر سکتا ہے، اتنی اس نے انرجی ڈیولپ کی اور اس کائنات کو پھیلا دیا. اور یہ پھیل ہی رہی ہے، کنٹینیوسلی پھیل رہی ہے. یہ سائنس نے ایجاد کیا. اب آپ نوٹس کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپلوژن انٹروپی لاتا ہے. انٹروپی مینس بگاڑ پیدا کرتا ہے. کہیں پر آپ مثلا کہیں بم پھٹتا ہے تو اس سے ایک بگاڑ پیدا ہوگا، مطلب کہیں کوئی چیز آرگنائز نہیں ہوگی، وہ ڈس آرگنائز ہو جائے گی. لیکن یہ ایسی ایک ایکسپلوژن تھی اس نقطے آغاز کی جس کے سبب میں یہ یونیورس بنا، کہ یہ ایسا ایکسپلوژن تھا کہ جس نے بجائے اس کے کہ بگاڑ پیدا ہوتا، یہ ایک فائن ٹیوننگ اس نے ڈیولپ کر دی. یعنی فائن ٹیوننگ ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ ہم مخلوق، ہماری ڈیزائن، ہماری عادتیں ڈیزائنڈ ہیں، ہماری وے آف لائف ڈیزائنڈ ہے، ہمارا پوری باڈی اسٹرکچر ڈیزائن ہے. ڈی این اے اب آ گیا، مختلف چیزیں اس باڈی میں ہیں اور اس کے فنکشنز الگ الگ ہیں. ایک سورج ہے جو اپنے طے شدہ وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے. ایک چاند ہے جو اب ڈیٹ پہ آتا ہے، جو جس ڈیٹ میں اس کو دکھنا بند ہونا ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک فائن ٹیوننگ، ایک ڈیزائنڈ آرگنائز وے میں یہ ساری کائنات بنی. تو یہ اتنا فائن ٹیوننگ کے ساتھ ایکسپلوژن کوئی کانشیس بینگ ہی کر سکتی ہے. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس ایکسپلوژن کے ذریعے اتنا بہترین کانشیس ڈیزائن ڈیولپ کر دیا. کیا وہ ذات اللہ ہے؟ اب یہ جو نقطۂ آغاز ہے، اس کی جو سٹارٹنگ ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ مطلب ایک تھیوری ہے جو سائنٹسٹ نے بیان کی ہے، اس نے نام دیا ہے کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ. یہ تھیوری کہتی ہے کہ ایوری بگننگ ہیز اے کاز. یعنی کسی چیز کی بھی اگر شروعات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک سبب ہے. تو ظاہر ہے یہ جو پوائنٹ، یہ جو نقطہ ایکسپلورڈ ہوا جس کے رزلٹ میں یہ کائنات وجود میں آئی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا کاز ہے. تو یہ بھی ایک ڈسکشن کا مدعا ہے. اب ظاہر ہے جو انسان، جو ہم مخلوق ہیں، وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو. تو ہمارا معبود جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ کیوں کر ایسا شروعات کوئی کرے گا یا ہمیں بنائے گا جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو. یعنی ہمارے پیدا ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. تو وہ کیا مقصد ہے اور وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں اپنے خالق سے، اپنے معبود سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. اور اس نے مختلف جگہوں پر، مختلف لوکیشنز میں اپنے پیغمبر بھیجے، اتارے.
جس کے ذریعے اس نے ہم سے کلام کیا. تو آج کے پروگرام میں ہم ایسے سفر پہ چلیں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو میں نے باتیں رکھی تو ان باتوں میں جو سوالات تھے ان کا راہ حل کیا ہے. کوشش ہم کریں گے کہ ہم علماء دین کی روشنی، ان کے علم کی روشنی میں ان سوال کے جوابات کو حاصل کریں. تو ہمارے ساتھ جڑے ہیں امروہہ سے رضا علی صاحب، جو ہمارے سوالات کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اپنے علم سے ہمیں جو ہے استفادہ حاصل ہوگا ان کے علم سے. تو میں رضا علی صاحب سے ایک پہلا یہ بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو ہمارا کائنات ہے، یہ کیا ہمیشہ سے ہے یا اس کا کوئی آغاز ہے؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جیسے حدیث قدسی میں ذکر ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ تو نہیں تھی. ہمیشہ تو صرف ایک ذات ہے خدا کی جی جو ہمیشہ رہے گی. باقی یہ کائنات حادث ہے، اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اب ہم محسوس بھی کرنے لگے ہیں کائنات میں تبدیلی آ رہی ہے. جی تو یہ کائنات ہے، بنائی ہے کسی نے، کسی منصوبے کے تحت بنائی ہے. یہ نظریہ جو ہے ایک گروپ کا سائنسدانوں کے کہ اتفاق ہے جو کائنات بن گئی. نہیں، یہ نظریہ تو چلیے میں مانتا ہوں آپ کی، یہ تو عقائد کے بیس پہ ہے، یہ دینی نظریہ ہے. اب ہم اس کو نہیں، لاجیکلی کیسے ثابت کریں گے؟ لاجیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت لیٹسٹ سائنٹسٹ تھا ہمارا اسٹیفن، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ کوئی دماغ ہے جو حکومت کر رہا. آئنسٹین بھی یہی کہتا تھا کہ یہ نظام جو ہے اور اس کے اندر حسن جو ہے اور توازن جو ہے اور ایک متواتر ہے یہ کائنات، اس میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے، خلا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور کوئی نگران، کوئی ایک دماغ ہے جو نگرانی کر رہا. اس نے اسٹیفن نے کہا کہ کمپیوٹر ہے کوئی جو کام کر رہا. یہ آئنسٹین نے کہا تھا کہ ایک دماغ ہے جی جو اس کائنات پہ حکمراں ہے. وہ دماغ کسی سائنٹسٹ کا ہے، کسی میتھمیٹیشین کا ہے، کسی آرٹسٹ کا ہے، کسی پوئٹ کا ہے، یا آل آف دیم، یا سب صلاحیتیں اس کے اندر بیک وقت موجود ہیں اس دماغ کے اندر جی جو اس پر حکمرانی کر رہا. اچھا، اس میں حسن بھی ملتا ہے، اس میں آرٹ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے. اس لیے کہ اس نے اپنا آپ کو کہا ہے کہ میں حکیم ہوں. یہ اس جی نے کہا، یہ قرآن کا نظریہ ہے. لیکن جو چیزیں بھی ہمیں دکھتی ہیں اس کے اندر جب بھی ہم پردہ در پردہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، جب اس کے باریکیوں میں جانا چاہتے ہیں، تو ہر چیز میں اتنا حسن دکھتا ہے کہ حیران ہے. مجھے جگر مرادوادی کا ایک شعر یاد آیا، شاید جگر کا ہے وہ شعر، کہ ایک ذرے کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی شدت احساس سے حیران ہو جائے. جی ایک ذرے کا. تو یہ کائنات بنانے والے نے جو حکیم ہے، جس کا کوئی فیل ابس ہے ہی نہیں، بیکار کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت دکھ رہی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت دکھ رہی ہے، ہر چیز میں تو کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے. تو اس لیے یہ اتفاق نہیں ہے کہ اتفاق ہو جائے، یہ جی کائنات اتفاق سے بن گئی ہو، اتفاق سے اتنا نظام ہو گیا ہو. دیکھیے، اتفاق ایکسیڈنٹ تو ہو سکتا، انسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے تو ہو گیا. لیکن ایسا کہ اتفاق سے کوئی چیز پیدا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا کائنات. چلیے، اگر ہم یہ جب بھی مان ہوتا لیتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اس کو بھی کسی نے بنایا ہے تو پھر وہ خالق ہی نہیں ہے. نہیں، کیوں ہے ہمیں بھائی؟ ہر بنانے والے کا ایک وہ ہے، ایک خالق ہے، تو اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے. نہیں، اگر وہ خالق ہے تو پھر وہ تو مطلب بات ہی ختم ہو گئی. پھر نہیں، اس کیسے؟ خالق کا خالق کون ہوگا؟ پھر اس خالق کا خالق کون ہوگا؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اس خالق کا بھی کوئی خالق ہوگا تو پھر اس خالق کا کون خالق ہوگا؟ ہاں، تو اس کا خالق کوئی اور ہوگا. تو پھر کہاں پہنچے گی بات؟ کسی ایک چیز کو تو ہمیں ازلی ماننا پڑے گا ہم کہ ہمیشہ تو ہے کوئی ایک چیز، یا مادہ یا انرجی. نہیں، چاند سے اوپر ابھی تک کچھ نہیں آیا. اگر ہم بگ بینگ تھیوری کو ہی بات کریں اس کے اوپر، تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک نقطۂ آغاز تھا جس کی ڈینسٹی جو تھی وہ انفائنائٹ تھی،
جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، جی اور اس کا سپیس زیرو جی تھا، جی، یعنی عدم سے وجود میں آئی یہ دنیا، اور وہ ایسا ہاں، ایکسپلوژن ہوا کہ جو 14 ارب سال پہلے ہوا، اور وہ ایکسپلوژن کے نتائج سے یہ دنیا پھیلتی چلی جا رہی ہے اور آج تک پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملین ٹریلینز یہ گیلیکسیز ہیں، جو مطلب اتنا اسپیس ہے جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، انفائنائٹ ہے یہ، اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارا جو وجود ہے اس دنیا کے اندر، وہ اول تو ہماری یہ جو دنیا ہے، بلکہ سولار سسٹم ہی کہہ لیجیے، یہ جو 9 پلینٹس ابھی تک ڈسکور ہوئے ہیں، اور اس میں بھی ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے ہمارا ارتھ ہے، اور اس کے ملین ٹریلین جیسے سولار سسٹم ہے، گیلیکسیز ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو مطلب اس میں مطلب اس کے میپ میں اگر ہم اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تو ایک وہ پین نہیں کے لے سکتے، نقطے سے بھی مطلب اس کا نہیں بھی لگ سکتا، 100 گنا سے بھی کم ہے۔ تو نہیں لگ سکتا۔ تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنی گیلیکسیز ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ کیا اس میں لائف ہے؟ اللہ نے ایک نقطہ تو ہمیں اب یہ جو ہدایت ہے، جو ہمیں دین ملا، وہ کیا ہماری اس دنیا کے لیے، ارتھ کے لیے ہی ہے، یا سب یہ جسم میں عالمین پوری ہے؟ پوری کائنات جو ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، جی اور رسول کو رحمت للعالمین کہا۔ جی۔ اگر تو سوچ کیسا ہے، تو اپنے ذہن میں نہیں، ایک نقطہ بنا یہ جو بنیادی سوال ہیں کہ خدا ہے تو کیسا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، وہ کیسے دنیا وجود میں لایا، یہ ساری یہ ہمارے نارمل ڈسکشن میں کیوں نہیں آتے؟ اور جب ہم کوئی بچہ ڈسکس کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ کے کیوں ٹال دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ سوال کرے ہی نہیں جاتے، یہ غلط بات ہے یا کچھ؟ دیکھیں، کیونکہ آج دیکھیں، اگر دیکھا جائے میں تو میں ہر تلقنا بھائی کے بچہ لیے اپنے معذرت چاہتا والدین کے ہوں۔ دین پہ ہے۔ اگر وہ مطلب مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تبھی مانا جائے گا کہ جنتی بن سکتا ہے، ورنہ کہیں اور ہو جائے تو وہ تو کنورٹ ہو کے آئے گا نہیں، اور اس کے چانسز میں کہتا ہوں 0.1% ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن مطلب اگر میجورٹی میں دیکھا جائے تو ہر بچہ اپنے والدین کے دین پہ ہے، وہ اپنے اصل میں والدین یہ کی تقلید میں ہے ایک طرح سے۔ تو یہ جو نہیں، سوال میں ہیں، آپ کو بنیادی تھوڑا سوال ہیں، وہ یہ نہ تو ہمارے ممبر سے بیان ہوتے ہیں، نہ توحید۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو میں نے ویسے تو کچھ بھی میں جاہل انسان ہوں، لیکن جو میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ تھوڑا بہت کیا ہے، تو 99% مولا علی نے توحید بیان کی ہے اس میں، اور اپنے خطبات میں ساری توحید ہی بیان کی، اور صرف اس میں دیکھیے، جی جی آپ بولیں۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں جی کہ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ممبر سے نہیں ملتا۔ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے، چونکہ کامرشلائز لوگوں سے ہم دین لے رہے جی ہیں، 100% پروفیشنل ہیں وہ لوگ، ان کو صرف اپنی تقریر سنانی ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم نے تم سے پیسے لیے ہیں، 1 گھنٹے کے 1 گھنٹہ بولنا ہے۔ ہم دوسری بات کہتے ہیں، جناب آیت اللہ باقر الصدر نے ایک جملہ کہا جو بہت قیمتی ہے، ہمارے ہر ذاکر کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ذاکرین یہ کیوں سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے ان کے فن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جو تمہیں فن خطابت ہم نے دیا ہے، اس فن خطابت سے تم نے کیا فائدہ پہنچایا، جی انسانوں کو کیا فائدہ پہنچایا، جی یہ تم سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ کیوں نہیں سوچتے تم؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں بحث نہیں ہوتی، ایک خاص قسم کا درس ہے جس سے درس خارج کہتے ہیں، جو علماء کے درمیان میں بحث ہوتی ہے، وہاں پہ ہوتی ہے توحید پہ بحث، وہاں پہ دلیلیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ عوام کا ٹیسٹ نہیں ہے، عوام کو واہ واہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس لیے یہ مولوی بولتا ہی نہیں اس پہ، بہت کم تو بولتے ہیں۔ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے عزاداری کا۔ جی تو یہ جو حقیقت، عزاداری ہے اس کا ایک مقصد ہے نا، جی یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک عادت ہے، روایت ہے جو کر رہے ہیں، اقتدار جمانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا روپ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، اس کا پورا میسج ہے، ہمیں کرنا چاہیے اس پہ۔ تو اس لیے ہمارا جو پروفیشن ہے، دین ایک پروفیشن بن گیا ہے۔ میں تو دین کی دکانیں کہتا ہوں، سب سے بہترین کاروبار ہے۔ جی۔ جو لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کروڑپتی ہے منٹوں سیکنڈوں میں، چاہے وہ لبے جیو میں ہو لبے چاہے سبزیوں لباب میں یہ کہا میں جائے کہ انسان آج کی ڈیٹ میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیے بیٹھا ہے۔ ہاں بالکل، اس کو دنیا یہ کا مالک، یہ پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کا وہ تو صرف مالک۔ دنیا کمانے میں لگا ہوا، آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے یہ اس کا۔ اگر آخرت کا جو ہم نے گفتگو کی اور جو سوال ہم نے آپس میں ڈسکس کیے، یہ سوال میں سمجھتا ہوں
ہر بچے کے دماغ میں آتے ہوں گے اور وہ کڑ کے رہ جاتا ہوگا، کیونکہ اس کو نہ تو یہ ڈسکس ہوتے ہیں نارملی اور نہ اس کو اس بات کا جواب ملتا ہے، کیونکہ جو والدین ہیں وہ بھی قاصر ہیں اس سوال کے جواب دینے، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ ان کے والد نے نہیں بتایا ہوگا میرے خیال سے، تو یہ نارمل ڈسکشن تو آتا میں نہیں ہے۔ اور یہ سب آپ کا کلام والا ہوتا ہے، یہ معرفت کیسے حاصل کرے گا دین کی جب تک یہ بنیادی سوال اس کو نہیں جواب ملیں گے؟ تو کہ دین جو ہے کمرشلائز ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے ذاکر مطلب یہ نہیں کہوں گا سبھی ہیں، مطلب موسٹلی میں یہ کہوں گا کہ جتنے ذاکر ہمارے حضرات ہیں وہ ایسے آتے ہیں ممبر پہ جیسے جنگ لڑنے آئے۔ اب ایک ذاکر میرے عزیز ہی ہیں، دوستوں میں سے ہیں، مجھ سے ہیں تو بڑے، لیکن میں نے ان سے جب وہ ممبر سے اترے تو میں نے کہا آپ چلا کیوں رہے تھے؟ میں نے کہا اگر آپ امیجن کریں کہ مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں تو آپ امیجن کریے کہ وہ چلا رہے ہوں گے کیا، یا کیسی عمر بات کر صاحب رہا کو بھی ہوں؟ چلاتے ہوئے دیکھا، نہیں سوچ بھی نہیں عمر صاحب کو سکتے چلاتے آپ ہوئے دیکھا، امیجن، آپ معصومین کو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ وہ چلا رہے ہوں گے۔ میں نے کہا چلانے کی تین صفت ہیں، یا تو جاہل ہے آدمی وہ چلاتا ہے، یا پھر وہ غصے میں ہے وہ چلاتا ہے، یا تیسری صفت یہ ہے جو زیادہ تر یہی صفت پائی جاتی ہے کہ اس کی بات میں دم نہیں ہوتا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے بہت میجرلی بینکر ہاں یہ جو تیسری صفت ہے یہ ان پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہم نہ تو جاہل کو بٹھائیں گے ممبر پہ کہ وہ چلائے، یا غصے میں تم مطلب آپ بات کر رہے ہیں غصے میں کیوں بات کر رہے ہیں تو تب چلا سکتے ہیں آپ، یا پھر آپ تیسری بات یہی لاجیکل لگتی ہے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے اور آپ جو ہے زبردستی جو ہے وہ تھوپ رہے ہیں اپنی بات۔ تو تینوں باتیں میں جو ہیں اکثر وہ بے بنیاد ہیں، چلانے کا جو کہ مطلب ہی تکلف نہیں ہے۔ ذاکرین ہیں تو وہ چیختے بھی ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کمرشلائز ہو اکثر رہا ہے، کہا، ہر چیز کمرشلائز ہے، ہر چیز میں نے کمرشلائز ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چلیے سائیکولوجی آپ نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن کم سے کم سورہ لقمان تو پڑھی ہوگی اگر آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آواز کو میاں نہ رکھنا، بڑی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ تو ممبر ڈسکشن پہ کچھ اور کہہ رہا ہے، سڑک نیچے کہیں کچھ اور اور کہہ نکل رہا گئی ہماری بہت اچھی گفتگو رہی اور وقت بھی کافی لیا میں نے آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ہے۔ وقت دیا۔ اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اینڈلیس ٹاپک ہے ویسے تو، لیکن انشاءاللہ ہم دوسرے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ہم اس کے مختلف کسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اس سے ریلیٹڈ، تو انشاءاللہ آپ کو مدعو کرا جائے گا پھر انشاءاللہ۔ تو پوائنٹ آپ ٹو کا پوائنٹ وقت گفتگو لیا کی اس کے جائے۔ لیے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم۔ چلیے پھر چلیے آپ انشاءاللہ کو بہت دعاؤں بہت میں یاد شکریہ، آپ رکھیے نے گا، مجھے یاد جی رکھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ بھی جی محتاج اچھا، دعا، خدا حافظ، خدا حافظ، جی فی امان اچھا، اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ فی امان اللہ۔